आसिम अली शाह साहब के पास हम आए हैं, उनका इंटरव्यू करेंगे आज। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये इतना बदलाव उनकी जिंदगी में किस तरह से आया, जो बदलाव ये दूसरों की जिंदगियों में लेकर आते हैं। तो आइए मेरे साथ उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, उनकी स्ट्रगल, उनकी इंस्पिरेशन और उनकी जिंदगी का ये बदलाव हम उन्हीं से सुनते हैं। आइए शाह साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा शाह साहब बताइए, हमारा क्योंकि फॉर्मेट है फैमिली टुडे प्रोग्राम का नाम है, तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम जो फैमिली बॉन्डिंग है आपकी उसके बारे में आपसे बात करें। आपकी शादी से पहले जो फैमिली बॉन्डिंग थी अपने बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फिर आप की बचपन की कुछ यादें और इंस्पिरेशन, आपकी स्ट्रगल। तो बचपन से शुरू करते हैं। कोई इंस्पिरेशन थी आपकी या आपकी कुछ ख्वाहिश होती है, बच्चों की ख्वाहिश होती है मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या पेरेंट्स की होती है, आपकी क्या ख्वाहिशात थी? सुमेरा, मेरा बचपन मैं आज याद करता हूँ तो मेरी मेमोरी गुड लक है, मेरी अच्छी मेमोरी है। मुझे स्कूल का फर्स्ट डे भी याद है, बचपन के अयाम भी याद है, स्कूल से पहले का टाइम भी थोड़ा सा याद है। खुद देखें कि 4 साल मेरी उम्र थी जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ, तो उससे पहले की भी ये बड़ी जबरदस्त बात है वैसे कि आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि आपको स्कूल से पहले की बातें भी याद है। अच्छी मेमोरी के फायदे हैं लेकिन नुकसानात भी बड़े हैं, इसको भी डिस्कस किया जा सकता है। अब वो पुरानी मैं यादें अगर अपनी ताज़ा करूं तो उसमें बचपन के अयाम में एक ऐसा लड़का जो इंट्रोवर्ट है, जो इमेजिनेटिव है, जो अपनी दुनिया में रहता है, जो थोड़ा शाय है और अपनी दुनिया में बड़ा वो खुश है। अच्छा। लाडला में बहुत ज्यादा था, खानदान में, फैमिली में पहला बच्चा था। मेरे वालिद साहब अपने बहन भाइयों में बड़े थे और मैं अपने बहन भाइयों में बड़ा। तो कह लीजिए कि मुझे दादा का प्यार भी उतना मिला, दादी का प्यार भी मिला, नानी का, नाना का, और मैं अपनी फैमिली का वो बच्चा भी हूँ जिसने चारों रिश्ते आंखों से देखे हैं, उनकी खिदमत का मौका भी मिला। अच्छा, अब उस बचपन में जो 2 चीजें बड़ी गैर मामूली थी, जो मैं समझता हूँ जिनका सिरा, जिनका धागा आज के दिन के साथ जुड़ जाता है। उन 2 चीजों में एक तो इब्तदा के सारे माहौल में वालिदा की तरफ से दीन, सूफीज्म, अच्छा, तारीख़ इस्लाम के वाक़यात मैंने गोद में सुने। लोगों ने इस्लामियात को और तारीख़ इस्लाम को निसाब में पढ़ा होता है। मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैं इस्लाम को, तारीख़ इस्लाम को, इन सब चीज़ों को माँ की गोद में सुनता रहा, जानता रहा। और सबसे बढ़ के दूसरी चीज़ जो गैर मामूली थी वो ये थी कि अम्मा कहीं ना कहीं खुद प्रैक्टिसिंग थी दीन, प्रैक्टिकली वो कहते हैं ना, पढ़ाना इज समथिंग एल्स, और जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो बच्चे तो उसी को फॉलो करते हैं। बहुत ज्यादा एम्पैथी की इंतहा, एम्पैथी का मैं K2 कहूँगा, एहसास करने का, सेवा करने का, दूसरे का ख्याल रखने का, कुर्बानी देने का, खिदमत का जज्बा मैंने माँ में हमेशा देखा और आज के दिन तक है। अब ऑब्वियस है वालिदैन मेरे बूढ़े हो चुके हैं और अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे, लेकिन मैं उनके जज्बे को और उनकी कुर्बानी को और उनके काम, यानी कि इंसान अगर घर में बिल्ली का बच्चा पैदा हो गया तो सुमेरा ये ताज़ा वाक़यात है, यानी ये कई दफ़ा हो चुके हैं, लेकिन ताज़ा वाक़या भी चंद दिन पहले का होगा कि अम्मा ने पूरा कमरा दे दिया जैसे मेहमान को दे दिया जाता है, और उसकी सेवा शुरू हो गई है, उसके लिए दूध आ रहा है, यानी वो ऐसे लग रहा है जैसे बेटी घर आई थी तो उसने उसके वो चिल्ला नहा रही है। तो बिल्कुल वो बिल्ली के साथ सलूक, उसकी वजह अम्मा का बड़ा एक अच्छा फार्मूला। अम्मा कहती है क्या पता बिल्ली को लग रहा हो कि आप हमारे घर में रह रहे हो, पता नहीं हम किसके सदके खा रहे हैं, कहां से आ रहा है, हमारा क्या कमाल है। अब ये मिजाज मेरे उस दिन से, मुझे बड़े लोग कहते हैं कि जी आपके इदारे में आए, आपकी फाउंडेशन में आए, लंगर चल रहा है, इज्जत मिलती है, मोहब्बत मिलती है, आपके बच्चे बड़े अकोमोडेटिंग हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, लव करते हैं, इसकी वजह क्या है? तो मैं कहता हूँ ये मेरे घर की तरबियत है, ये घर से तरबियत हमें मिली कि आप इखलाक से बात कीजिए, शाइस्तगी से बात कीजिए। आप मेरी कुलीग भी रही हैं, हम इकट्ठे किसी चैनल पे काम करते रहे, और आप वहां पर भी देखिए हमारी वो जितनी अच्छी यादें हैं उसकी वजह इखलाक, रवैया, एहतराम एक दूसरे का है। मेरे पास आपकी जितनी यादें हैं उसकी वजह आपका अच्छा रवैया है, आपका इखलाक है। और ये सबक भी सुमेरा मुझे समझ आ गया, जो मैंने पल्लू से बांध दिया और पक्का पकड़ लिया, च्युइंगम की तरह मेरे साथ चिपक गया, कि आपको कुछ सालों के बाद बंदों के रवैये याद रहते हैं, ना उनका घर के साइज याद रहता है, ना गाड़ी कितनी बड़ी याद रहता है, ना प्रोटोकॉलें याद रहती हैं। आपको सिर्फ याद रहती है कि इसने मुझे इज्जत कितनी दी थी, इसका इखलाक कितना अच्छा था, इसकी कुर्बानी कितनी थी, इसके जुमले कितने अच्छे थे। ये जो रवैया होता है ये दुनिया की सबसे बड़ी याद है। फिरौन एक रवैया है, इसलिए एक याद है, और जो मूसा अलैहिस्सलाम एक पूरा रवैया है, एक मिजाज है, जो हर वक्त में कोई फिरौन होगा और कोई मूसा होगा। इमाम अली मकाम एक रवैया है, एक एटीट्यूड है, एक हक पे चलने वाला एटीट्यूड है, सच पे चलने वाला रवैया है। और यजीद देखा जाए तो एक एटीट्यूड है, एक याद है, बुरी याद है दुनिया की तारीख में कि सच्चे इंसान के सामने वो खड़ा हो गया और वो आज तक इबरत के तौर पे जाना याद किया जाता है। बिल्कुल, आपसे बातें अगर हम करते रहेंगे तो शायद
پتہ نہیں کتنے دن گزر جائے ماشاءاللہ. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ایک فیملی انوائرمنٹ آپ کا, آپ نے مدر کے ساتھ اپنی بانڈنگ بتائی, بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی کیا رویہ تھا. ایک شائع لڑکا تھا تو اس کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, ایک بڑا ہوتا ہے بھائی تو اس کی اپنی ذمہ داریاں بھی کچھ ہوتی ہیں. تو آپ بڑے بھائی کے طور پہ آپ کیسے تھے, اور کوئی یاد شیئر کیجئے بچپن میں آپ شرارتی تھے, کوئی شرارت کی, ظاہر جتنا بھی شائع ہو لیکن بہن بھائیوں کے ساتھ تو فرینکنس ہوتی ہے نا, تو کچھ بتائیے. ویسے میں آپ خود تمنا کروں کاش کہ یہ میری فیملی ریکارڈ اس میں ہوتی, بہنوں سے پوچھا جاتا ہے, میرے بھائیوں سے پوچھا جاتا. تو الحمدللہ میرا رول بحیثیت بڑا بھائی, یہ ان کا کہنا ہے, یہ میرا کوئی نریٹو نہیں ہے. ابھی زندگی کبھی اگر کاؤنٹر کرے اس کو, کوئی اس کو کراس چیک کرے تو یہ جواب آپ کو ملے گا کہ میرا رول ہمیشہ ایک لیڈر کا رہا ہے. میرا رول ایک بڑے ایک انجن کا جو ڈبوں کو کھینچتا ہے, سپورٹیو رول رہا ہے, ایک فادر فگر کا رول رہا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. اور اس کی بھی ایک وجہ تھی, اس کی وجہ میرے سامنے عملی نمونہ میرا فادر تھا. میرے والد کا رول اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک بڑا ذمہ دار بڑے بھائی کا, قربانی دینے والا, خوش اخلاق, درگزر کرنے والا, معاف کرنے والا, کینہ انات کے بغیر چلنے والا, بغیر حسد اور غصے کے چلنے والا, بغیر ریئیکٹیو اپروچ کے چلنے والا. یہ بڑے بھائی میں تو ویسے غصہ ہوتا ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ڈومیننسی والا ایلیمنٹ جو ہے, لیکن یہ کہہ لیجئے کہ سپورٹیو رول ہے. میں نے اپنے فادر کو جیسے دیکھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو ہمیشہ سپورٹیو ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی خوشی میں غمی میں کوئی چیلنج ہے وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, قربانی دیتے ہیں. یہی ایک کوشش میں نے کی کہ جو انداز میرے والد کا ہے یہ انداز. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری وراثت میں پتہ نہیں پراپرٹی آئے نہ آئے, عادتیں آ جاتی ہیں ہماری وراثت میں, پتہ نہیں بینک بیلنس آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن ویلیوز اور ایتھکس گھر سے کہیں نہ کہیں اگلی نسل میں آ جاتے ہیں. صحیح. تو آپ نے جو تعلیم لاہور سے ہی حاصل کی ہے؟ میرے بچپن کیونکہ ہم لوگ مائگریٹ ہو کے لاہور آ گئے تھے گجرات سے, تو میرے ابتدا کے دن سارے تعلیم کے لاہور کے ہی ہیں. گھر جہاں تھا, آج بھی آبائی گھر ہمارا وہاں موجود ہے گلشن راوی میں, پاس ہی ایک اسکول تھا, میں وہاں پڑھتا رہا. اور ابتدا کی تعلیم میری اس اسکول سے, پھر بعد میں کالج میں اسلامی کالج سے بلند چلا گیا, پھر یونیورسٹی انجینئرنگ میں چلا گیا. انجینئرنگ میں نے 3rd ایئر میں نے انجینئرنگ چھوڑ دی. میں نے ڈسکور کیا کہ انجینئر میں نہیں ہوں, اور اگر میں انجینئر بن گیا تو میں ناکام یا ایک ایوریج انجینئر ہوں گا. تو انجینئرنگ میں پھر آپ کس کی وش سے گئے؟ میں انجینئرنگ میں بھی ایک انسپریشن سے گیا تھا. بعض اوقات آپ کہیں پر کسی کے پیچھے لگ کے پہنچ جاتے ہیں, اور یا بعض اوقات آپ کی وقتی ببل موٹیویشن. یہ کوئی نسوانی تو نہیں تھی موٹیویشن؟ میرے استاد تھے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے. میرے کیمسٹری کے ٹیچر تھے کاشف رشید صاحب, آج وہ ایک بہت بڑے کنسلٹنٹ ہیں اس کے سیفٹی کے, اور بڑے قابل انجینئر ہیں, بڑے اچھے ٹیکنوکریٹ ہیں, اور اس وقت وہ غالباً نیدرلینڈ میں ہیں, سرو کر رہے ہیں. ان کی انسپریشن تھی وہ. آج بھی میرا استاد شاگرد کا تعلق ہے, اور آج بھی ان کے ہاتھ چومتا ہوں. لیکن میں نے ڈھونڈا یونیورسٹی میں جا کے کہ میں انجینئر نہیں ہوں. مجھے ایک, آپ کو یہ بھی مزے کی بات بتاؤں, مجھے جو ایک گزارا کرنا اس سے نفرت ہے, میرے مزاج میں نہیں ہے. آپ میرے دفتر آج آئے ہوں گے تو آپ کو یہاں صفائی ستھرائی, سسٹم, ڈسپلن چیزیں نظر آئی ہوں گی. یعنی اگر چائے بھی سرو کی جائے گی اور بسکٹس بھی جس انداز سے پڑے ہوئے ہیں, یہ میں نے سکھایا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ ترتیب ہو, ترتیب بڑی بیوٹی ہوتی ہے. آپ پرپیئر ہو کے آئیں, آپ وقت سے, یہ ایک گیسٹ کی ریسپیکٹ ہے نا, یہ ریسپیکٹ بھی ہے, یہ میرے مزاج میں ہے. میں چیزوں کو بہترین سے بہترین دیکھنے کا, اسے پرفیکشنسٹ بھی کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے, لیکن آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کا شوق ہونا چاہیے. یہ جو گزارا کرنا ہے نا, میں بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے میں ملتا ہوں, گھروں میں دفاتر میں جاتا ہوں, تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ صدیاں گزر گئی ہیں ویسے کے ویسے ہی ہیں. وہ لگتا ہے 47 سے پہلے کا دفتر انہیں ملا تھا, 47 سے پہلے گھر ملا تھا. گورنمنٹ کے پرانے آفیسز ہوتے, پردے جو سارے تھے وہ تحریک پاکستان کے بدلے میں مل گئے تھے ان کو, وہ کوئی تبدیلی نہیں آتی. میں کہتا ہوں جو کچھ ہے, بڑے لوگ اس جملے کو, میری باتوں کو سن کے کہتے ہیں شاید جی آپ افورڈ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے. کل کی بات ہے, اپنی اسٹوڈنٹ لائف تھی, لنڈے کے کپڑے پہنتے تھے, لیکن اچھے پہنتے تھے, صاف ستھرے پہنتے تھے, کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا. اس کو بھی کلف لگی ہوتی تھی سوٹ کو, وہ بھی ٹی شرٹ یا شرٹ بڑی بہترین ہوتی تھی, وہ بھی جوگر ہم سلیکٹ کر کے لاتے تھے کہ یار یہ شوز پہننے ہیں تو کم از کم ہم ڈیسنٹ لگے. یہ ہمارے اختیار میں, نفاست ہمارے اختیار میں ہے, صفائی ستھرائی ہمارے اختیار میں, ڈیسنٹ ہونا, ایک صاف ستھرا ماحول ہونا ہمارے اختیار میں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات میں کسی کے گھر بیٹھا ہوتا ہوں اور ان کے ڈرائنگ روم میں اس دن جو بیف پک رہا ہوتا ہے اس کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. میں ایک دفعہ ایک محترمہ بیٹھی ہوئی, بڑی میرے لیے قابل احترام تھی, وہ سامنے بیٹھی تھی, تو ان کا کوئی تھیسس تھا, میں چیک کر رہا ہوں, تو تھیسس میں نے پکڑا, پیاز کی اسمیل بڑی آ رہی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ پیاز, تھیسس کا پیاز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے
کہا شاہ صاحب میں صبح پیاز کاٹ رہی تھی تو وہ میں ایسے ہی آ گئی ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے مینرز اخلاق ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, میرے سرکار کی, آقا کی, آپ کی سنت میں یہ شامل تھا. آپ نفیس انسان تھے, آپ شائستہ تھے, آپ ہمبل تھے. ہم سنت کا یہ پہلو بھی تو دیکھیں نا, درگزر کا پہلو بھی تو دیکھیں, مہمان نوازی کا پہلو بھی تو دیکھیں. ہم جو ایک حیاداری تھی, مطلب آپ دیکھیں نا جتنی سیرت کی کتابیں ملتی ہیں, میرے حضور میں کتنی حیاداری تھی. یعنی آپ کے قدموں پہ ہم نثار, آپ حیاداری ختم تھی. ایسی حیاداری کی مثالیں نہیں ملتی کہ کس خوبصورت انداز سے کسی کو سکھا دیا, کس خوبصورت انداز سے پردہ پوشی کر دی ہے. ہماری ٹریجڈی دیکھیے, یہ پورا معاشرہ آپ کا دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, تنقید کی انتہا ان میں, حسد کی انتہا ان میں, بغض کی اور پھر طنز کی انتہا. آپ کو یہ آپ پروفیشنل لائف دیکھ لیجیے. ظاہر ہے آپ کے پاس اس طرح کے بہت سے کیسز آتے ہوں گے. اچھا شاہ صاحب, جب آپ نے انجینئرنگ کو خیر بات کہا تو پیرنٹس کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا؟ ظاہر ہے اب پیرنٹس کو تو ہوتا ہے. بڑا تنقید تھی, میں کہتا ہوں بڑا مشکل دور تھا. میری زندگی کے 2-3 ادوار بڑے مشکل ہیں. اس دور میں انجینئرنگ چھوڑنے والا دور بڑا مشکل ہے. ایک طرف پورا خاندان ہے. اس وقت میں سمیرا سوچیں جب ایڈمیشن نہیں ملتے تھے, جب صرف یو ای ٹی ہوتی تھی, یو ای ٹی لاہور, یو ای ٹی ٹیکسلا, یعنی اس وقت تو پرائیویٹ انجینئرنگ کی ڈگریز یونیورسٹیز اتنی کروا رہی ہیں. اور میرے زمانے میں میرا ایک اندازہ ہے یو ای ٹی سے کیمیکل انجینئرز جو پاس آؤٹ ہوتے تھے, پورے پاکستان کی بات کروں کیمیکل انجینئرز کی, وہ تھے 200. آج کیمیکل انجینئر 2-2.5 ہزار بنتا ہے. تو آج کا زمانہ بڑا ڈفرینٹ ہو گیا. آپ پے کر کے 40-50 لاکھ روپے کی پے کر کے ڈگری لے لیتے ہیں. اس زمانے میں میرٹ پہ آنا, پھر پہلے سال مجھے یاد ہے میرے نمبر اچھے تھے تو میرا اسکالرشپ لگ گیا 1 سال کے لیے. یعنی میں کوئی نالائق اسٹوڈنٹ نہیں تھا, میں لائق اسٹوڈنٹ تھا. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ جس بس پہ میں سوار ہو گیا ہوں, آپ مثال لے لیجیے, ایک ایسی بس جس میں آپ سوار ہوئے ہیں وہ لش پش ہے, اس کے اندر بہترین میوزک لگا ہوا ہے, بہترین سیٹ آپ کو مل گئی ڈرائیور کے ساتھ, لیکن وہاں نہیں جا رہی جہاں پر آپ کو جانا ہے. آپ اتر جائیں گے, آپ کھوتی ریڑھی پہ بیٹھ جائیں گے, لیکن بیٹھیں گے اس کھوتی ریڑھی پہ جس نے سمت کی طرف جانا. بالکل صحیح. یعنی کہ آپ کے فادر نے آپ کو کرٹیسزم تو انتہا, پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اچھا میں کیا لائن لی آپ نے؟ اب میرے پاس نا اس کرٹیسزم کے 2 حل تھے, جو ہر ایک سوچے تو 2 ہی حل ہوں گے. ایک تھا میں ان کے ساتھ کہتا رہتا. کہتا پنجابی کا ورڈ ہے, آپ جانتے ہیں, میرے سے باز نہیں آتا, پنجابی میں ٹپیکل استعمال کرتے ہیں. کہنا کہتے ہیں لڑنا, آرگیو کرنا, جھگڑنا. اور دوسرا طریقہ میرے پاس یہ تھا کہ میں چپ کر کے سر نیچے کروں اور اپنا کام شروع کروں. پڑھا میں رہا تھا ایف ایس سی سیکنڈ ایئر سے. آپ نے پھر دوسرا, میں سیکنڈ ایئر سے پڑھا رہا تھا, یعنی یہ میرے پڑھانے کا اگر سال دیکھوں تو 4تھا سال تھا, انجینئرنگ کا کہوں تو 3را سال تھا. یعنی میں تو سیکنڈ ایئر سے پڑھا رہا تھا. جو میرا سیکنڈ ایئر میں پڑھاتا تھا, جو میرا پہلا اسٹوڈنٹ تھا, خرم اس کا نام ہے, خرم شہزاد. خرم آج یونیورسٹی پنجاب میں پروفیسر ہے, اور وہ ڈاکٹر خرم شہزاد ہے ماشاءاللہ سے, کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہا ہے. یعنی آپ نے سیکنڈ ایئر سے پڑھانا شروع کر دیا تھا. اب جب 3rd ایئر میں انجینئرنگ کے پہنچا تو میرے پاس جو گھر میں بچے پڑھنے آتے تھے وہ تقریباً 500 تھے. وہ تعداد بڑھنا شروع ہوگی, میلہ لگ گیا. اور سمیرا میں اتنا شائع تھا بتانے میں کہ ایک دفعہ میرے گھر کے باہر بڑا وہ سائیکلیں اور موٹر سائیکلز لگی ہوئی, تو میں کو گلی میں کام کے لیے گھر سے باہر نکلا تو ایک صاحب نے پوچھا کہ اتنے کون پڑھاتا ہے, تو میں نے جھوٹ بولا میرے والد صاحب پڑھاتے ہیں. میں ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں تھا کہ میں, مطلب وہ یہ مانے گا نہیں کہ ایک 19-20 سال کا لڑکا جو ہے وہ دن میں اتنے گروپس پڑھاتا ہے, اور میتھ کے اتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اس کے پاس, اور گروپ پہ گروپ چل رہا ہے. تو اللہ کا ایک یہ بھی کرم ہوا کہ تب سے خوشحالی آ گئی زندگی, سیلف ڈیپینڈنٹ ہو گئے. مجھے بڑی جلدی ایک بات سمجھ آئی, یہ بات میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں, یعنی میرے سننے والے اس کو تو کہیں لکھ لیں بات کو. اگر آپ کسی سفر کو وقت پہ شروع کرتے ہیں پھر منزل بھی وقت پہ آ جاتی ہے. بالکل صحیح. ہمارا مسئلہ وہ بھی لیٹ ہو جاتی, ہم سیدھے پدرے ہوتے ہیں 35 سال کی عمر میں. اب دیکھو نا, مطلب آج شادیوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ میلز میں 30 سال کی عمر میں آ گئی, لڑکیاں 25-28 سال کی عمر میں کر رہی ہیں. اچھا میرا وہ زمانہ تھا جب میری شادی 24 سال کی عمر میں, مطلب I was very young, میں کمانے لگ پڑا 18-19 سال کی عمر میں. مطلب میں اپنی کلاس کا کماؤ اسٹوڈنٹ تھا, کماؤ کلاس فیلو تھا, جس کو پلنٹی ڈالی جاتی تھی تو آرام سے بھگت لیتا تھا, پتہ جی بوتل پلا دیں پلا دیتا تھا, کھانا کھلا دیں میں کھلا دیتا تھا. وجہ یہ تھی کہ میں خوشحال تھا, اور خوشحالی کی وجہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا تھا, اس کی وجہ خودداری تھی, اس کی وجہ پڑھانا تھا. اچھا اب یہ جو زمانہ تھا اس میں گھر والوں کے بھی معاشی چیلنج تھے. والد صاحب کی گورنمنٹ جاب تھی, کلیریکل جاب تھی, پارٹ ٹائم وہ ہمارے کہہ لیجیے
جب ہم پیدا ہوئے تب سے وہ کر رہے تھے, اور مجھے یاد ہے کہ میری عمر جب وہ شاید کوئی 21-22 سال ہوگی تب انہوں نے چھوڑی پارٹ ٹائم کی جاب. تو میں ایک سپورٹیو رول میں فادر کے ساتھ آ گیا کہ جی میں سپورٹ کرتا ہوں, کہ اگر کسی کی فی ہے میں دینے کو تیار ہوں, اگر کوئی رول ہے, اگر بہنوں کی شادی ہے میں رول پلے کرتا ہوں. اللہ نے بڑی برکت ڈالی. میں نے یہ دیکھا عام طور پہ کہا جاتا ہے, ایسی کہانیاں ملتی ہیں کہ جی بڑا قربانی دے تو وہ رہ جاتا ہے, باقی سارے نکل جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اکثر دیکھا جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے سمیرا, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہوں گا, میں جتنا سپورٹیو اپنی فیملی کو, اپنے دوستوں کو, اپنے سرکل میں ہوں, اللہ نے مجھے اتنا نوازا. یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ آپ قربانی دیتے ہیں آپ کو اجر نہیں ملتا. آپ کو اللہ اتنا نوازتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بانٹ رہا ہے اور اللہ اس کو دینا. بالکل صحیح, بڑی زبردست ایک ایگزامپل ہے کہ شاہ صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے. بہت ساری فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا بھائی یا بڑی بہن ہوتی ہے وہ اکثر قربانی دیتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں پڑھایا, بڑا ہے, اسی نے ہمیں پڑھانا ہے, اسی نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے, اور وہ خود بیچارے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا وہ دیوار سے لگ کے رہ جاتے ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑی انسپریشنل سٹوری ہے. مجھے تو خود ظاہر ہے ایک جو کہ کچھ اتار چڑھاؤ پہ ہم نے بات کی ہے, اور اب ہم ان کی زندگی کے اس حصے کے بارے میں بات کریں گے جو کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی میں رنگ بھر دیتا ہے, آپ کی زندگی میں ایک بالکل ہی ایک چینج آ جاتا ہے, ایک تبدیلی آ جاتی ہے. اس تبدیلی کی بات کرتے ہیں. شاہ صاحب شادی کس ایج میں ہوئی آپ کی؟ شادی میری 24 سال کی عمر میں ہوگی جی. اچھا. اور کہہ لیجئے کہ کیونکہ بچوں میں بڑا بچہ تھا, میرے والدین بڑے خوش قسمت ہیں کہ میرا خیال 8 سال کے دورانیے میں, ٹوٹل 8 سال میں ہم 6 بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ سے, ہم سب کی انہوں نے شادیاں کر دی ماشاءاللہ, سب کے بچے